नाज़रीन किराम, मुमताज़ सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजूसियत से ईसाइयत और फिर कबूल इस्लाम का वाक़या भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही आपकी बिशारत की दलील है। हुआ यूं कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ख़ित्ता फ़ारिस के बाशिंदे थे और वहाँ के ज़मींदार थे। उनको अपने बेटे सलमान से इस कदर मोहब्बत थी कि उनको हम वक्त घर में ही रखते थे। वो तबन मजहबी मिजाज रखते थे, इसलिए जब तक आतिश परस्त रहे उस वक्त तक आतिश परस्ती पर पुख्ता ईमान रहा और उन्होंने इस दौरान नहायत सख्त मुजाहिदात भी किए। शब व रोज़ आग की निगरानी में मसरूफ़ रहते, यहाँ तक कि उनका शुमार उन पुजारियों में हो गया था जो किसी वक्त भी आग को बुझने नहीं देते थे। ज़मीन ही उनके बाप के माश का ज़रिया थी, इसलिए ज़राअत की निगरानी वो बज़ाते ख़ुद करता था। एक दिन वो घर की मरम्मत में मसरूफ़ियत की वजह से खेत पर ख़ुद तो जा न सका और उसकी देखभाल के लिए सलमान को भेज दिया। उनको रास्ते में एक गिरजा घर मिला। उस वक्त उस गिरजे घर में इबादत हो रही थी। इबादत की आवाज़ें सुनकर देखने के लिए आप गिरजे के अंदर चले गए। इबादत के नज़ारे से उनके दिल पर ख़ास असर हुआ और ईसाइयों का तरीक़ा इबादत इस कदर भाया कि बेसाख्ता ज़ुबान से निकला कि ये मज़हब हमारे मज़हब से बेहतर है। खेतों का ख्याल छोड़कर उसी में महव हो गए। इबादत ख़त्म होने के बाद ईसाइयों से पूछा कि इस मज़हब का सरचश्मा कहाँ है। उन्होंने कहा कि शाम में। पता पूछकर घर वापस आए। बाप ने पूछा कि अब तक कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गई। जवाब दिया कि कुछ लोग गिरजा घर में इबादत कर रहे थे, मुझको उनको तरीक़ा ऐसा भला और अच्छा मालूम हुआ कि गुरूब आफ़ताब तक वहीं रहा। बाप ने कहा वो मज़हब तुम्हारे मज़हब के करीब भी नहीं है। जवाब दिया बखुदा अब्बा जान, वो मज़हब हमारे मज़हब से कहीं बरतर है। इस जवाब से उनके बाप को ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं ये ख्याल तब्दील मज़हब की सूरत में ज़ाहिर ना हो जाए, इसलिए बेड़ियाँ पहनाकर आपको मुक़य्यद कर दिया। मगर उनके दिल में तो तलाश हक़ की तड़प जाग उठी थी, इसलिए ईसाइयों के पास आपने पैगाम भेजा कि जब शाम के ताजिर आएँ तो मुझे इत्तला करना। चुनांचे जब वो आए तो उनको खबर कर दी। उन्होंने कहा कि जब वो वापस हों तो फिर मुझे फिर बतलाना। जब कारवान तिजारत वापस लौटने लगा, उनको खबर की गई ये बेड़ियों की कैद से निकलकर उनके साथ हो गए। शाम पहुँचे। शाम पहुँचकर पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा मजहबी पेशवा, बड़ा मजहबी शख्स कौन है। लोगों ने वहाँ के पादरी का पता बता दिया। उससे जाकर कहा कि मुझे तुम्हारा मज़हब बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास रहकर मजहबी तालीम हासिल करूँ और मुझे उस मज़हब में तुम दाखिल कर लो। वो मजूसियत के आतिश कदे से निकलकर आसमानी बाप की बादशाहत की पनाह में आ गए। नाज़रीन किराम, मगर ये जो पादरी था जिसके पास आए थे इब्तिदा में ही, ये बड़ा बद किरदार और बड़ा बद अखलाक था। लोगों को सदका करने की तलकीन करता और जब लोग सदका करके इसे दे देते और माल इसके पास आ जाता तो फ़ुक़रा और मसाकीन को देने के बजाय ख़ुद अपने पास रख लिया करता। यहाँ तक कि सोने और चांदी के 7 मटके उसके पास जमा हो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी हिर्स और लालच को देखकर बहुत आपको गुस्सा आया। आप पेचोताब खाते मगर ज़ुबान से कुछ कह नहीं सकते थे। इत्तेफाक से वो जल्द ही मर गया। ईसाई शान व शौकत से उसकी तजहीज़ व तकफ़ीर करने के लिए जमा हुए। उस वक्त उन्होंने सारा आमाल नामा उन लोगों के सामने खोल कर रख दिया। उन्होंने उनको ले जाकर उसके अंदोख्ता के पास खड़ा कर दिया। तलाशी ली गई तो वाकई 7 मटके सोने चांदी से भरे हुए बरामद हुए। ईसाइयों ने उसकी सदा में दफन करने के बजाय उसकी लाश को सलीब पर लटका कर संसार कर दिया। उसकी जगह दूसरा पादरी मुकर्रर हुआ। ये बड़ा आबिद, जाहिद और तारिक दुनिया था। शब व रोज़ इबादत इलाही में मसरूफ़ रहता था। हज़रत सलमान फ़ारसी उससे मानूस हो गए और दिली मोहब्बत करने लगे, उसका एहतराम करने लगे और आखिर तक उसकी सोबत से
فیض یاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا ہوں، اب آپ کا آخری وقت ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھے کچھ ہدایت کیجئے، کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ اس نے کہا کہ میرے علم میں کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے اس وقت جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ تو مر کھپ گئے، اور جو موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے وہ الگ ہے، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں، لیکن موصل میں ایک فلاں شخص ہے جو دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ اس پادری کی موت کے بعد ناظرین کرام حق کی جستجو میں حضرت سلمان موصل پہنچ گئے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کر دیا کہ فلاں پادری نے مجھے ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے، اور میں آپ سے مل کر اپنی تشنگی کم کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کا بھی وقت آ گیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان فارسی نے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میں اب کیا کروں۔ اس نے ایک قصبے جس کا نام نصیبین میں ایک شخص تھا اس کا پتہ بتا دیا۔ اس کی موت کے بعد آپ نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی کہ وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ اسقف یعنی جو ان کا پادری ان کا بڑا ہوتا ہے، جسے بشپ کہتے ہیں اس علاقے کا، یہ بھی پہلے دونوں اسقفوں کی طرح بڑا عابد اور زاہد اور عبادت گزار تھا۔ حضرت سلمان فارسی یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تشکیل حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فیض پایا تھا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی نے گزشتہ جتنے بھی اسقف تھے ان کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق پوچھا، مشورہ کیا کہ مجھے کوئی مشورہ دیجئے، کوئی نصیحت کیجئے کہ میں کیا کروں۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتا دیا۔ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے اسقف سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، اس سے مادی غذا حاصل کرتے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات اس کا بھی لبریز ہو گیا اور اس کا بھی آخری وقت آ گیا تو حضرت سلمان فارسی نے اسے اپنی سرگزشت سنائی اور اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے میرا کچھ سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں۔ ہاں، البتہ ایک بات تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ تو قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک اموریہ میں آپ حضرت سلمان فارسی مقیم رہے۔ کچھ دن بعد بنو کلب کے تاجر وہاں سے گزرے تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہیں نذر کر دوں گا، تمہیں دے دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القریٰ میں پہنچ کر ان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں حضرت سلمان کو بیچ کر غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو آس بندھی کہ شاید یہ وہی منزل مقصود ہے جس کا اس اسقف نے پتہ بتایا تھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو یہ امید بھی منقطع ہو گئی، اس لیے کہ جو ان کا مالک تھا اس کا چچا زاد بھائی
مدینے سے ملنے آیا، اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے بالآخر مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، ایسی غلامی پر جو مقصود دو عالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں اس پر قربان ہے۔ جو جو محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی، کشش بڑھتی چلی جاتی تھی۔ آثار و علامات بتاتے تھے کہ مقصود، منزل مقصود اور محبوب کی جلوہ گاہ یہیں کہیں ہے۔ اب انہیں پورا یقین ہو گیا تھا اور دیدار جمال کی آرزو میں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکۃ المکرمہ پر ذوفگن ہو چکا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے جو مالک تھا، جو آقا، اس کی خدمت سے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ خود پتہ لگائیں۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز مسعود بھی آن پہنچا کہ مکے کا آفتاب عالم مدینے کے افق پر طلوع ہوا۔ ہرمان نصیب سلمان فارسی کی شب ہجر تمام ہوئی، صبح امید کا اجالا پھیل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ درست کر رہے تھے اور مالک نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے چچا بزاد بھائی نے آ کر بتایا کہ خدا بنی قیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قباء میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں، وہ مکے سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارہ ضبط باقی نہ رہا۔ صبر و شکیب کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت سے نیچے گرتے۔ اسی مدہوشی کے عالم میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے تم؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تمہیں اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کیسے آتا؟ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجات بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں، اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا، مگر وہ دیکھتے رہے کہ آپ نے خود نوش نہیں فرمایا۔ اس طرح سے سلمان فارسی کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں خود نوش نہیں فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ نے قبول فرمایا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی عطا کیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی بھی دیکھ لی اور پھر مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور بچشم نم آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان سامنے آؤ۔ سامنے آئے اور اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کہانی سن کر اپنے تمام اصحاب کو بھی سنائی۔ حضرت سلمان فارسی جب اپنا گوہر مقصود پا چکے تو اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے پاس گئے اور اتنے مرحلوں کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے تھے۔ غلامی کی مصروفیت کے باعث فرائض مذہبی ادا نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے آپ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شریک بھی نہیں ہو پائے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو معاوضہ دے کر اب آزادی حاصل کر لو۔ 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونے پر ڈیل طے ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام تمام مسلمانوں سے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ اس طرح سے
300 درخت ان کو مل گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے، آپ کے حکم سے ان کو بٹھایا اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی۔ اب سونے کی ادائیگی باقی رہ گئی تھی، اس کا سامان بھی خدا تعالیٰ نے کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا مل گیا۔ آپ نے وہ سلمان فارسی کو عطا کیا۔ یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اس سے گلو خلاصی کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلمان فارسی حاضر ہو گئے۔